आदाबर से और उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और अस्सलाम वालेकुम। ये जो अस्सलाम वालेकुम है मुझे अलग से अब कहना पड़ेगा क्योंकि इसकी भी एक कहानी है। अभी दोस्त आ जाएं तो बैठते हैं और फिर कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। मुझे आतिफ तौकीर कहते हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और मैंने वादा किया था कि आज आपसे मुलाकात होना है। एक तो इंतखाबात और उसके आसपास की चीज़ों को हम ज़रा गौर से देखेंगे, सियासी सूरत हाल, और फिर वहाँ मुख्तलिफ जो इस वक्त मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए और दीगर चीज़ों के ज़रिए एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि मुतबादिल एक नैरेटिव आपके सामने हो, हम बात करें और गुफ्तगू तफसील से हो। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वक्त निकाल के हर रोज़ शाम को आपके साथ ये बैठक हो, कम से कम उस वक्त तक जब तक कि ये इंतखाबात की वजह से हर रोज़ नई नई पेशरफ्त हो रही है। सलाम करने की एक वजह यह है कि अभी किसी दोस्त ने पेज पर लिखा हुआ था, मुझे एडमिन ने बताया कि आतिफ साहब, वो उस दोस्त का मुझे नाम नहीं मालूम, उन्होंने बताया था लेकिन मैं भूल गया। उनकी तनकीद थी या जो उनका नुक्ता निगाह था वो ये था कि चूँकि आप सलाम की बजाय आदाब कहते हैं तो यकीनन इसकी वजह ये होगी कि या तो आपको मगरबी लॉबी ने या सलाम करने से रोका हुआ होगा या आपको अलग से किसी ने कहा होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आदाब इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे एक तो आदाब कहना अच्छा लगता है, दूसरा मुझे लगता है कि वो जिस ज़ुबान में हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस ज़ुबान की तकरीम के लिए भी ज़रूरी है कि उसी ज़ुबान का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी बात यह है कि जब आदाब कहते हैं तो इसमें उस खित्ते के तमाम लोग जो मुसलमान नहीं भी हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन बहरहाल कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिनको अस्सलाम वालेकुम सुनने की ख्वाहिश है उनके लिए यकीनी तौर पर अस्सलाम वालेकुम। जिन्हें किसी दूसरी ज़ुबान या किसी दूसरे मजहबी पैराए में अपने आप को खुश आमदेद कहलवाना है तो मुझे उस पर भी कोई हर्ज नहीं है। सभी लोग खुश रहें। मेरी निगाह में ये अहम नहीं है कि आपका मज़हब क्या है, ये अहम है कि आप इंसान हैं और आप उस मुल्क के शहरी हैं। जी, एक वो हमारे एक हिंदू दोस्तों ने कहा, शिव, उनका नाम अगर देख पाऊँ तो शिव शंकर ने, कि नमस्ते। जी बिल्कुल, आपको नमस्ते। और दीगर जो भी आप सुन रहे हैं उनको अपने अपने जो बेहतर लफ्ज़ लगे वो मेरी तरफ से वो समझ लीजिए कि वो आपके लिए, आप आम हैं मेरे लिए। सबसे पहले तो मुझे कुछ दो हिस्सों में समझ लीजिए इस बैठक को हम रखेंगे। एक तो मैं जब गुफ्तगू कर रहा होता हूँ यहाँ इस बैठक में आपसे मुलाकात होती है तो कोशिश ये होती है कि बहुत आसान कर दी जाएँ चीज़ें, बहुत मुश्किल बात ना की जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अहबाब ऐसे भी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनकी मालूमात ज़्यादा नहीं हैं और वो इस नशिस्त में बड़े तहम्मुल से, सुकून से, खामोशी से बैठ के सुनते हैं। तो ये ज़रूरी है कि मुझे लगता है कि मुश्किल बातें और मुश्किल लफ्ज़ियात का इस्तेमाल करके उनके लिए मसाइल पैदा करने की बजाय आसान तरीके से गुफ्तगू की जाए। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ जो मुश्किल मौज़ूआत हैं उनको भी बहुत ही सिंप्लीफाई किया जाए, आसान किया जाए ताकि समझ में आ सकें। तो इसलिए मुझे कई दफ़ा मुश्किल भी पेश आती है गुफ्तगू करने में, क्योंकि कई चीज़ें इतनी मुश्किल होती हैं कि उन्हें आसान करके बयान करना ख़ासा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल इस पर मैं आज भी इस बैठक में वो तो एक हिस्सा होगा जो मैं बड़ी आसानी से कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं कोशिश करूँगा कि जो आम डगर से हट के हैं उन पर भी बात हो, और वो कुछ अगर मुश्किल हो जाए मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आसान रहें, लेकिन अगर कुछ मुश्किल हो जाए तो वो फिर आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। उसके पीछे सेंस ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ी वाज़ेह और आसान सी सियासी चीज़ें होती हैं, उनको तो हम आसानी से बयान कर सकते हैं या आसान करके बयान कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अक्ल व दानिश की होती हैं, विज़डम की होती हैं, वो वाक़यात की सूरत में, वो कहानियों की सूरत में, वो किस्सों की सूरत में हम तक पहुँचती हैं और उन्हें उस अंदाज से बयान करने की ज़रूरत होती है। उनको उनके जो दिखाई देने या सुनाई देने वाले मानी हैं उनसे नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी हुई कहानियों से उन्हें जांचा जाता है। तो ये अहम बात है। तो इसलिए खैर दोस्त आन बैठे हैं, मैं भी इसको अपने पेजेस पे शेयर कर रहा हूँ, आप भी इस पैगाम को पहुँचा दीजिएगा ताकि बैठक में दूसरे लोग आ जाएँ। देखिए, पहली दो तीन चीज़ें मुझे अर्ज़ करना है। एक तो ये कि
ان انتخابات میں یہ چونکہ پہلا حصے میں ہم عام افراد کے لیے بات کریں گے، پھر دوسرے حصے میں ہم تھوڑے سے دوسرے ایریا میں چلے جائیں گے، پھر وہ ایسے لوگ جو اس بیٹھک سے جانا چاہیں وہ بھی جا سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم فوکس رکھیں گے جو انتخابات ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں لوگوں کے دماغوں میں، خاص طور پر جو میڈیا موجود ہے وہ میڈیا ایک خاص ترتیب سے، میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ وہ ہر دفعہ وہ ایک پارٹی کو وہ آگے لانے کے لیے وہ فوکس رکھتے ہیں، اور دیگر پارٹیوں کے لیے بالکل جگہ ختم کر دی جاتی ہے، زمینی طور پر ان کے لیے جگہ محدود کر دی جاتی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اور جو ANP ہے وہ اپنے انتخابی مہم نہیں چلا پائے تھے، اور اس کے مقابلے میں PMLN اور تحریک انصاف ان کو خاصی جگہ ان کے لیے تھی۔ لیکن اس دفعہ اب وہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ PMLN کے اوپر سختی ہے، اور PTI وغیرہ اور پیپلز پارٹی ان کو وہ آگے کر دیا گیا۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، اس پر کلم تفصیلی بات کر چکے ہیں، لیکن ایک اہم بات، جو ایک اہم سوال ہے وہ یہ، جو مجھے 2-3 دن سے دیکھنے کو بھی ملا، وہ یہ کہ پھر ہم ووٹ کسے دیں۔ تو یہ اہم سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ کیا عمران خان کو ایک چانس ملنا چاہیے، ایک موقع ملنا چاہیے؟ اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اس بارے میں میری رائے کیا ہے۔ پھر سن لیجئے کہ یہ میری رائے ہے، یہ اس کو آپ نادرست بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آپ کوئی الہامی بات سمجھیں، یہ ایک عام آدمی کی رائے ہے، اسے عام آدمی کی رائے ہی سمجھیے، لیکن میں اپنی پوری سچائی کے ساتھ آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت چونکہ ایک تسلسل کا نام ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جب آپ ایک دفعہ ووٹ ڈالتے ہیں تو اگلے روز ہی جمہوریت پیدا ہو جائے۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہوتا کہ جو سیاسی لیڈر ایک جمہوری طریقے سے آئے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ آئے ہی جرنیلوں کے راستے سے ہیں، جو ایک طرح سے ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی دن میں وہ جمہوری ہو جائیں گے اور ان کی پارٹیاں بھی جمہوری ہو جائیں گی، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ تو سمجھ لیجئے۔ دوسرا، ہمارا جو خطہ ہے، اس خطے میں بھی وہ جو فیملی پولیٹکس ہے وہ موجود ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ وہ ادھر کانگریس دیکھیں تو وہاں پر بھی ایک آپ کو معلوم ہے کہ اس کانگریس میں بھی جو گاندھی فیملی ہے، گاندھی فیملی جو ہے، اس کے اندر وہ کانگریس کی جو اعلیٰ لیڈرشپ ہے وہ رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو جمہوری جس جمہوریت کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اس انداز کی جو مضبوط جمہوریت ہے، اس میں تو ظاہر ہے وقت لگتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو ایک پورے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس بیچ میں یہ سارا جو پیسج ہوتا ہے، یہ راستہ ہوتا ہے، یہ عبور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بات بڑی سادہ سی ہے، اور اس کو اسی طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ جو اب آج کل ہم نعرہ سنتے ہیں کہ جی 10 سال سے جمہوریت نہیں چل رہی ہے، یہ جمہوریت کی طرف سفر چل رہا ہے۔ میں نے گزشتہ ایک بیٹھک میں بھی بتایا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے گٹھلی دبائی ہے آم کی اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگلے روز آم آ جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس گٹھلی دبائی ہے تو اب اس کو پانی دینا پڑے گا، اس کو دھوپ سے بچانا پڑے گا، اسے کھاد دینا پڑے گی، اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا۔ وہ کرتے 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 جب وہ ایک مضبوط تناور درخت بن جائے گا تو پھر وہ آپ کی خدمت کرے گا، کیونکہ وہ اس کی شاخیں ایسی مضبوط ہوں گی کہ ان پر میٹھے پھل یا میٹھے آم وہ آپ تک پہنچیں گے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ آپ گٹھلی دبائیں اور اس کے بعد شکایت آپ کی شروع ہو جائے کہ یہ پودا آم کیوں نہیں دے رہا۔ جمہوریت ایسے ہی ایک پودے کا نام ہے، جمہوریت میں وقت لگتا ہے۔ وہ آج اگر آپ پودا لگاتے ہیں تو آپ کی اگلی نسل اس کا پھل کھاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو میڈیا بیانی ہوتے ہیں نا کہ ہر دفعہ ایک پارٹی کو آگے کر دیا جاتا ہے، جو پارٹی جھکتی نہیں ہے اس کو ایک طرف کر کے دوسری طرف جو جھکنے والی پارٹی ہے یا جس سے ڈیل ہو جاتی ہے اس کو آگے کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے یہ ایک پورا پروسیس ہم ایک مدت سے دیکھ رہے ہیں، وہی چل رہا ہے۔ سوال لیکن اہم یہ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ متبادل میں ہمارے عبدالرؤف خان ہیں، انہوں نے کافی بار عمران خان کے موضوع پر لکھا بھی ہے، اور وہ بہت سخت ناقد بھی ہیں۔ اگر وہ آئیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو لائیو بھی لے لیا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ ان کے تحفظات ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کیا ہیں۔ لیکن یہ جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جی عمران خان کو، اور ٹی وی پر بھی اس وقت اسی نقطے کا جو ہے وہ آپ کو بول بالا نظر آئے گا، اور وہ یہ کہ عمران خان کو
ایک موقع تو ملنا چاہیے. اچھا میں لیٹ جو آج 2 منٹ میں تاخیر سے آیا وہ اس لیے کہ میں 2 منٹ کافی بنا رہا تھا. تو ایک موقع ملنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک موقع سے ٹھیک ہے جس کو موقع دینا ہے وہ دے دے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو میری نگاہ میں, اور میں پھر کہہ دوں کہ میری رائے غلط ہو سکتی ہے, لیکن عمران خان کو موقع دینے کا مطلب ہوگا کہ پاکستان میں جو ادارے اس وقت ہیں جو پہلے ہی کمزور ہیں وہ اور کمزور ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے یا کسی بھی دیگر جو آج کل بڑے بڑے وہ ملک دشمنی اور فلاں وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں, ان کا بنیادی معاملہ یہ ہے کہ وہ پروپیگنڈا نیریٹو سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کرپشن اس معاشرے کا, پورے ساؤتھ ایشیا کا ہی لیکن خاص طور پر پاکستان کا ایک اس انداز کا مسئلہ ہے جس کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں اداروں کے ساتھ. اس لیے کہ وہاں پر چونکہ ادارے فنکشننگ نہیں ہیں, ادارے پراپرلی کام نہیں کر رہے, اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہاں آپ کرپشن کا خاتمہ کر دیں. کرپشن میری نگاہ میں اس معاشرے کے لیے کرپشن ایک ثانوی چیز ہے, یعنی کرپشن ایک بائی پروڈکٹ ہے. اصل مسئلہ اس کا, اس علاقے کا, وہ اداروں کا نہ ہونا ہے. اگر ادارے ہوں, اگر ادارے دستور کے مطابق کام کر رہے ہوں تو پھر خود بخود کرپشن کی روک تھام ہوتی چلی جاتی ہے. میں نے کل بھی اس پر بات کی تھی کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ میں کرپشن کرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر میرے آس پاس آپ اداروں کی دیواریں قائم کر دیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ میں کرپشن کر پاؤں. لوگوں کا, افراد کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ پیسے بنا لیں اپنی لالچ, اپنی ہوس, اپنی متاع کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, لیکن اس کے آس پاس جب ادارے, فنکشننگ ادارے یعنی کارآمد اور فعال ادارے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. اس کی مثال ایک طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی ایک دکان ہے اور اس پر آپ نے ایک آدمی کو کیشیئر کی جگہ پر بٹھایا ہوا ہے, تو 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کسی طرح سے اسے صادق اور امین بنا کے اس جگہ پر بٹھا دیں اور یہ طے کر لیں کہ وہ کرپشن کر نہیں سکتا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسا نظام بنائیں کہ وہ کرپشن کر نہ سکے. مثال کے طور پر آپ اوپر ایک کیمرہ لگائیں گے, مثال کے طور پر آپ یہ لگائیں گے کہ جتنی دفعہ گلہ کھلے گا اتنی دفعہ وہ جو مشین ہے وہ جتنی دفعہ پیسے لینے والی, وہ جس میں پیسے رکھتے ہیں, وہ جب جتنی دفعہ گلہ کہہ رہا ہوں میں, پتہ نہیں آپ لوگ کیا اس کو کہا جا سکتا ہے, بار وہ جتنی دفعہ ٹل کھلے گا اس میں وہ لکھا ہوا جائے گا کہ اتنی دفعہ یہ کھلا ہے, اتنے پیسے گئے ہیں, اتنے. تو ایک نظام وضع کیا جائے گا, اور اس نظام وضع کرنے کے بعد آپ اس پر اعتماد تو رہے گا, اس کی لالچ کا, اس کی انسانی جو کمزوریاں ہیں اس کا امتحان لینے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, یہ عبدالرؤف خان اگر آپ ہیں تو ایک میسج کیجئے تاکہ میں آپ کو پھر یہ لے لوں, کیونکہ مجھے میسج میں نے دیکھنے کو مجھے ملا ہے کہ عبدالرؤف خان اس وقت یہاں دیکھ رہے ہیں. عبدالرؤف خان میں پھر درخواست کروں گا, آپ اگر ہیلو کا میسج کر دیں تو میں آپ کو پھر لے لوں گا یہاں لائیو پہ, کیونکہ آپ, اور پھر میں عمران خان پر تفصیلی بات بھی کروں گا کہ کس انداز سے ان کی وجہ سے ادارے اور کمزور ہوں گے. میں تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا. تو چونکہ آپ عمران خان پر لکھتے ہیں تو اس لیے میری خواہش ہوگی کہ آپ اگر ایک میسج کریں تو میں آپ کو پھر لے پاؤں گا, کیونکہ عبدالرؤف خان اس سے قبل بھی متبادل کے لیے کئی ایک مضامین عمران خان کے موضوع پر وہ لکھتے رہے ہیں, اور جی بالکل یہ موجود ہیں. تو میں ان کو میں کہہ دیتا ہوں, یہ میں ان کو کال کر